अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। इंशाअल्लाह आज सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 196 से 253 तक आयत की समरी पेश की जाएगी। आगाज़ करते हैं आयत नंबर 196 से 207, जिसमें मनासिक हज और उम्रा का ज़िक्र है, हज की फ़र्ज़ियत और अहमियत का ज़िक्र है। सही बुखारी की हदीस है, जिसमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया और इस दौरान कोई बेहुदा बात, गुनाह या फिस्को फजूर से इज्तनाब किया तो वो गुनाहों से इसी तरह पाक और साफ हो जाता है जैसे इस दिन पाक था जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। यानी जब हज के दौरान जो है इन चीज़ों से जो अवॉइड करेगा, बेहुदा गुफ्तगू से, गुनाह के कामों से, फिस्को फजूर के कामों से जो इज्तनाब करेगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुशखबरी सुना रहे हैं उसके लिए कि उसको वो गुनाहों से इस तरह से पाक होगा जैसे कि उसकी माँ ने उसी दिन उसको जना हो। तो ये बेसिकली जो जो हज करते हैं, जो हज के लिए जाते हैं या जो वहाँ हज कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो हज के दौरान आप देखेंगे दुनिया भर से लोग आते हैं और उनके हर जो है मुल्क उसका तौर तरीके उसके मतलब सब चीज़ें डिफरेंट हैं। तो वहाँ पे आप एक अलग खानदान से जा रहे होते हैं वहाँ पर, और ज़ाहिर है उस टाइम जो हज का जो माहौल होता है वो एक जलाली किस्म का है कि उसमें एक ऐसा नज़र आता है कि जैसा कि नफसा नफसी है, हर एक को, हर एक चाहता है कि मैं आगे बढ़ के जो है वो हज के जो मनासिक हैं उनको पूरा करूं, मतलब दूसरे को वो पीछे मतलब करना चाहता है और खुद इंसान वो चाहता है हाजी के जो है वो मैं अ, मेरी जो चीज़ें हैं वो सब पूरी हो जाएं। तो इसमें ये कि जब आप थोड़ा सा सब्र से, बर्दाश्त से, हौसला से चलेंगे और जब सब्र से चलेंगे तो ज़ाहिर है आप साबित कदम रहेंगे, तो आपसे मुमकिन है कि आपसे फिर वो जो गुनाह हैं वो नहीं होंगे या कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं होगी, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। एक और हदीस है जिससे हज की अहमियत का पता चलता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बावजूद इस्तात के हज ना करे, अल्लाह ताला इससे बेनियाज है, चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। मतलब ये एक किस्म की वाईद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि जो इस्तात रखता हो हज करने की, यानी जो हज है वो तो इस्तात के साथ है ना, कि आपके पास माल भी है और आपको अल्लाह ताला ने सेहत भी दी हुई है, तो तब उम्र भर में एक दफ़ा फ़र्ज़ है हज। अ, वो लोग जो कि जिनके पास ये सब सोर्सेज हैं, यानी वो सेहतमंद भी हैं और उनके पास मालो दौलत भी है कि वो हज कर सकते हैं, तो वो नहीं करते हैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इससे बेनियाज है, चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। और आज देखा जाए तो फजूलियात और लगवियात में वक्त को गुजारा जा रहा है, पैसे को कुर्बान किया जा रहा है, अपनी सेहत को कुर्बान किया जा रहा है, फजूल चीज़ों में वक्त को ज़ाया किया जा रहा है। तो जब हम इस चीज़ को समझ लें, हमारी समझ में आ जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद सुनाई है, तो हम पर ये फ़र्ज़ लाज़िम हो जाता है, हज करना हम पर फ़र्ज़ हो जाता है। हम पे लाज़िम हो जाता है कि हमने इस जो फ़र्ज़ है हज का, इसको हमने लाज़मी अदा करना है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हज के दौरान जो है वो लड़ाई झगड़ा करना मना है, और इसके अलावा जो बेहतरीन ज़ाते राह है हज के लिए वो तकवा है। वैसे ही और साज़ो सामान है जो हम लेकर जाते हैं सफ़र के लिए, जो हमारी ज़रूरियात हैं,
यहाँ से लेकर वहाँ तक जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, वो हम क्या करते हैं कि हज से पहले पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए होगी, ये चाहिए होगी, इस टाइम पे ये चाहिए होगा, वो कर लेते हैं। लेकिन इस चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेहतरीन ज़ादेरा जो सासो सामान है वो तकवे का सामान है। क्योंकि जब हम हमारे अंदर अल्लाह ताला का डर खौफ नहीं होगा, तकवा नहीं होगा, तो फिर हम एक जानवर की तरह हैं। फिर हम अपने कौलो फ़ेल से, अपने हरकत से, अपने एक्शन से दूसरे को तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। तो इस चीज़ अगर कोई हज पे जाने का ख्वाहिशमंद है या करना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो जो उस बेहतरीन सामान है साथ लेकर जाए, वो तकवे का सामान है। फिर आगे जो है वो यही आयत चल रही हैं जिसमें मनासक हज का जो है वो ज़िक्र है कि सबसे पहले जो है वो आपने जब हज करना है तो उसमें आपने हज की नियत करनी है। जो 8 ज़िलहज है उसको एहराम बाँधना है, तवाफ़ करना है, सही करनी है। मतलब 7 को भी एहराम बाँध के मिना में आप पहुँच सकते हैं, लेकिन अफ़ज़ल जो दिन है वो 8 का है दिन। फिर 9 को जो है वो फजर पढ़कर फात की तरफ रवानगी है और ज़ुहरैन पढ़ना है, यानी असर और ज़ुहर मिला के पढ़नी नमाज़ें। खुतबा हज सुनना है और दुआएँ करनी हैं। अरफ़ात का जो दिन है वो तो है ही दुआओं का दिन है, तो इसमें खूब से खूब तर दुआएँ करनी हैं। फिर जो मगरिब का टाइम है, वहाँ से निकलना है मैदान अरफ़ात से और मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी है, वहाँ पहुँचकर मगरिबैन पढ़ना है और रात गुज़ारना है। मगरिब और इशा की नमाज़ें इकट्ठी पढ़नी है। 10 को फजर पढ़कर मिना में बड़े शैतान को कंकरियाँ मारना है, फिर कुर्बानी करना है और बाल निभाना है। और जो आगे जो दिन है वो 11, 12, 13 उसमें तोहफ़े ज़ियारत है, मिना में क़याम है, तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारना है और अल्लाह को याद करना है। ये 11, 12, 13 ये अय्याम तशरीक़ इनको कहा जाता है कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करना है। इसमें इन मनासिक के अंदर 3 जो हैं वो हज के फ़राइज़ हैं। सबसे पहला जो इहराम बाँधना, नियत करना और इहराम बाँधना साथ। और दूसरा जो है वो वक़ूफ़े अरफ़ा है और तीसरा जो है वो तवाफ़े ज़ियारत है। ये 3 फ़राइज़ हैं हज के। अगर इन तीनों फ़राइज़ में से कोई एक भी रह जाता है तो आपका हज काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, जो वाजिबात हैं, इसके अलावा जो वाजिबात हैं वो छूट जाते हैं, तो उसपे हर अमल के लिहाज से जो अमल आपसे छूट रहा है, जो आप मुनासिक छूट रहा है, उसपे देखिए फ़िदिया है, या कुर्बानी देना है, सदका देना है, रोज़े रखना है या फिर मसाकीन को खाना खिलाना है। अगली आयत हैं 208 से 220 तक, जिसमें सहाबा की फ़रीज़ा जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह के बारे में बशरी कराहत और अल्लाह का ताकीदी खिताब है कि जिहाद जो है वो उसके बारे में ज़ाहिर है एक कराहत थी, अ, बशरी होने के नाते, यानी एज़ ए बशर, एज़ ए इंसान, वो हर इंसान जो उसमें कराहत महसूस करता है क्योंकि उसमें आपकी जान जो है वो अल्लाह के लिए आप कुर्बान कर रहे होते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला का ताकीदी खिताब है इस बारे में कि ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो और शैतान की पैरवी मत करो। कि आप देखें कि इससे पहले जो है वो अल्लाह ताला अहकामात का ज़िक्र कर रहा है और जो लास्ट क्लास हमने की थी उसमें भी अल्लाह ताला अहकामात का सिलसिला जारी था और अभी भी अहकामात जो है आगे सिलसिला जारी रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला वो सारे अहकामात जो पीछे बयान हुए लास्ट क्लास के अंदर और अभी ये जो हज के बयान हुए, इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए अहले ईमान जो है वो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएँ और शैतान की पैरवी ना करें। अब आधे इस्लाम को कबूल करना और आधे को मानना और आधे को ना मानना, या अल्लाह के सारे अहकामात को पूरा करना और कोई एक हुक्म या 1-2 हुक्म वो छोड़ देने। वो इस वज़ह से कि वो मुश्किल है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो मेरी नफ्स से बारी है, हालाँकि पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये हुक्म ना मानने का जो हुक्म दे रहा है वो कौन देता है? वो शैतान देता है कि ये हुक्म है, ये मुश्किल है, इस हुक्म की हुक्म अदुली करो, वो दे रहा होता है, या हमारा जो नफ्स है वो इस चीज़ का हुक्म दे रहा होता है कि ये अल्लाह का हुक्म ना मानो।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا شیطان تو ہی دشمن ہے ہمارا، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم جو اگر دنیا سے جائیں تو کفر کی حالت میں جائیں معاذ اللہ، ہمارا سب سے پہلے تو ہمارا ایمان وہ ختم کرنا چاہتا ہے، جب ایمان ختم ہو گیا ہمارا اللہ کے رسولوں پر اور آخرت پر تقدیر پر ان چیزوں پر ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے تو ہمارے لیے عمال کرنے بھی مشکل ہے، ہمارا آخرت پہ ایمان و یقین نہیں ہے تو ہم عمال کیسے کریں گے؟ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جو نیکی لے کر آئے گا اس کو جزا دے گا، جو برائی لے کر آئے گا، جو گناہ کا کام لے کر آئے گا اس پر اس کو سزا ہے، تو انسان جو ہے وہ اس چیز سے باز آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو دلائل ہیں وہ آپ کے پاس آ چکے ہیں دین کے بارے میں، اللہ نے تفصیل بیان کی احکامات سے متعلق، اتنی ڈیپتھ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو اب دلائل جو ہیں وہ بالکل سامنے آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی پھرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کس بات کا انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ خود اتر آئے اور اس کے فرشتے بھی اور معاملہ چکا دیا جائے، کیا تب یہ بات مانیں گے؟ یہ ایک اس کا منظر کشی کی گئی ہے کہ جو آخرت ہے نا، جب قیامت ہوگی تو وہ اسی ٹائم ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نظر آئے گی اور ہم اس میں دیکھ سکیں گے، یا جو فرشتے ہیں ان کو دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ معاملہ ہی چکا دیا جائے، جب اللہ کا سامنے ہمیں نظر آ جائے گا اس کے فرشتے، تو پھر تو ہمارے لیے ماننا آسان ہوگا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے حکم کو ماننا، ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا حکموں کو ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود اتر آئے اور اس کے فرشتے بھی ساتھ اتر آئیں اور معاملہ چکا دیا جائے، تب یہ مانیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ اگر یقین نہیں آتا تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے انہیں کتنی نعمتیں دی تھی، انہوں نے ان نعمتوں کو جھٹلایا، ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں ان کی چھین لی، ان کو افضل امت ہونے کا جو ٹائٹل تھا ان کے پاس وہ لے لیا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کام دیا تھا، جس وجہ سے اس کو افضل امت بنایا تھا بنی اسرائیل کو، وہ انہوں نے کام نہیں کیا، اور اتنی ان کو نعمتیں دی گئی، وہ اتنے انبیاء آئے، اتنے رسول آئے ان کے اندر، کتنی نعمتوں سے ان کو نوازا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حکم و دولیاں کی، جھٹلایا، بعض نبیوں کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور جب کفر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرا عذاب پھر سخت ہے جو کفر کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سب لوگ جو وہ ایک ہی امت تھے، مگر انہوں نے حق سے اختلاف کیا دلائل دیکھنے کے باوجود، محض ضد کی وجہ سے۔ پہلے جو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک یہ جو تھے لوگ، یہ توحید پر تھے، تو بعد میں اختلافات ہوئے اور جو ہے وہ ضد اور ہر درمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہ مانا گیا، تو مذاہب پرستی اور جو شرک پرستی تھی وہ عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اختلافات کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے پھر مزید جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ چلایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اختلاف نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اختلاف نہ ہوتا، لیکن اگر اختلاف ہو گیا ہے تو پھر اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ان مخالفین سے لڑائی کی جائے، کیونکہ ان کو اگر مخالفین کو ختم نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ زمین پر فساد مچا رہے گا، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، امن سکون نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ہے کہ اگر تم یہ حساب کیسے لگا لیا، تم نے حساب کیسے لگا لیا کہ ان مشکلات کے بغیر تمہیں جنت مل جائے گی؟ ابھی تو تمہارے پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے تھے، ان پر مصیبت اور مشکلات آئیں، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی چلا اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کا، تب جا کر ان کی مدد
हुई अल्लाह ताला की तरफ से। तो ज़ाहिर है ये इससे पिछली आयत जो हमें दिखी कि लोग जो है वो इख्तलाफात बढ़ गया था, और फिर जो लड़ाई की ज़रूरत पेश आई, जंग व जदल की ज़रूरत पेश आई, मुखालिफ जो टीम थी, मुखालिफ जो कौम थी उससे। और अल्लाह ताला फरमा रहा है, देखो ये तुमने हिसाब लगा लिया कि तुम जन्नत में चले जाओगे। तुम्हें अभी तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। पहले लोगों को जो थे उनके हालात इतने सख्त थे उन पर कि उनको उनके जिस्मों को लोहे की कंघियों से नोचा गया, यानी आरे से दो टुकड़े कर दिया गया। इतने सख्त हालात कि जब वो मुसलमान होते थे, कलमा पढ़ लेते थे, दीन पे आ जाते थे, तो उनको कितनी मुश्किलात पेश आती थी उनको। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये उस टाइम को, जो आपसे पहले का टाइम गुजरा है, उस टाइम को देखो कि उन पर क्या मुश्किलात आई थी जब वो दीन को अख्तियार कर रहे थे। फिर इसके अंदर जो है वो इस बात को भी वाज़ेह किया गया है कि हम दीन पे लगेंगे तो हमारे ऊपर मुश्किलात आएंगी, और उसी उन्हीं मुश्किलात पर सब्र करना है, और उससे उन्हीं मुश्किलात पर जो हमें सिला मिलेगा वो जन्नत की सूरत में मिलेगा। और ये उस टाइम ये जो आयत है, इसके कॉन्टेक्स्ट में जाया जाए तो ये उस दौर की बात है कि जब जो मुसलमान थे वो हिजरत करके मदीना आ गए थे, तो वहाँ पर जो मुनाफिकीन थे और ये यहूदी थे, मुशरिकीन थे, ये इनको टीज कर रहे थे। तो ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके सहाबा फरमाते थे कि मतलब वो जुल्म सितम इतना बढ़ चुका है, तो मतलब हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि मदद आए अल्लाह ताला की। या फिर उस दौर की बात है कि जब मक्की दौर था, उसमें भी जुल्म सितम की इंतहा थी। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले जो लोग थे वो उनके साथ क्या किया गया, उस पर नजर रखो कि उनके साथ क्या हुआ, क्या मामला हुआ। नेक्स्ट यही आयात जो है आगे जा रही हैं कि जिसमें जो है वो फिर ये पूछते हैं कि कितना खर्च करें। सहाबा कराम ज़रा वो अहकामात का सिलसिला जारी था, तो वो पूछ रहे थे कि हर हुक्म के बारे में डिटेल पूछा जा रहा था। तो वो पूछते हैं कि कितना खर्च करें। इसका जवाब यही है कि जो भी खर्च करो इसमें वालिदैन, कराबतदार, यतीम, मोहताजों, मुसाफिरों सबका हिस्सा है। स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे वो अल्लाह ताला के इल्म में है। अब ये सारे सवालात हो रहे थे। पीछे आपने देखा कि सास का जो कानून था वो अल्लाह ताला ने बताया। फिर इसके अलावा जो ये तारीखों के बारे में पूछ रहे थे, चांद की तारीखों के बारे में। फिर ये था वसीयतनामा, इससे मुतालिक थी जो हदायत थी वगैरह वगैरह। तो अभी तक जो है ना वो जो मेन कोर है दीन का वो नहीं पूछा जा रहा था, वो था जिहाद। उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठा रहा था। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब कान खोल कर सुन लें कि हमने किताल फर्ज कर दिया है, चाहे कितनी ही कराहत हो। ये हमने फर्ज कर दिया गया, इसको अदा करना होगा। अगर इस बारे में, जिहाद के बारे में पूछा भी, यानी साहबा ने सवाल किया भी, तो वो ये पूछते हैं कि हराम महीनों में कताल कैसा है करना। तो ये तो अल्लाह ताला ने पहले ही जवाब दे दिया था कि हराम महीनों में कताल जो है वो ममनू है। लेकिन अगर वो काफिर तुम्हारे से लड़े तो तुम उनसे लड़ो। फिर इनको बहुत बड़ा मसला लग रहा था। तो याद रखो, अल्लाह के रास्ते और मस्जिद हराम से रोकना और कुफर करना और इसके असल अहलों को वहां से निकालना अल्लाह के नज़दीक बहुत ज्यादा बड़ा है। यानी ये जो है कत्ल, ये बड़ा मसला उनको लग रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला क्या है कि वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको मस्जिद हराम से रोकना, अल्लाह के रास्ते से रोकना और कुफर करना। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये ज्यादा सख्त है। तो हमने इसी के लिए तो जदोजहद करनी है, कुफर को खत्म करने के लिए। यही हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए। फिर ये ना भूलो कि वो तो लड़ते ही रहेंगे चाहे तुम ना लड़ो इनसे, यहाँ तक कि तुम गालिब आकर तुम्हें मुर्तद बना देंगे। फिर अच्छा रहेगा। उन्होंने तो लड़ाई करते ही रहना है।
آپ اگر لڑائی نہیں کریں گے، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، آپ کہیں گے کہ ہم تو اسلام تو پیسفل مذہب ہے، ہم جو ہے وہ امن سکون چاہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، تو آپ اگر لڑائی نہیں کریں گے تو وہ تو کریں گے، کیونکہ ان کا مشن ہی یہی ہے، وہ تو آپ کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں، وہ کافر آپ کی حکومتوں کو گرانا چاہتے ہیں اور آپ کے اوپر غالب آنا چاہتے ہیں، ان کا تو یہی مشن ہے، وہ تو لڑتے رہیں گے قیامت تک، اگر آپ نہیں بھی لڑیں گے وہ تو لڑتے رہیں گے۔ اس لیے کان کھول کے سن لو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت اور جہاد کیا صرف وہی رحمت کے مستحق ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں، وہی لوگ امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ کون؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، یا وہ دوسرے اسلام سے ہٹ کے دوسرے کسی مذہب پہ تھے، وہ چھوڑا، اسلام قبول کیا۔ اس ٹائم پہ دیکھیں اسلام قبول کرنا کتنا مشکل تھا، اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا تھا، اپنا گھر بار، اپنا مال و دولت، اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑتا تھا، اپنی رہائش، اپنی جگہ، دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑتی تھی۔ جیسے مکی زندگی میں ظلم اتنا بڑھ گیا تھا، پھر مدینہ جو مسلمان نے ہجرت کرنی پڑی مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن نے ہجرت کی اور جہاد کیا صرف وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ نیکسٹ میں یہ پھر آگے احکامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، 221 سے 242 تک، اس کے اندر بھی جو احکامات ہیں لگاتار وہ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، مطلب اس کے بارے میں بھی سوال وہ صحابہ کرام پوچھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب تھا کہ شراب اور جوئے کے نقصانات ان کے فوائد سے بڑھ کر ہیں، اور جو ضرورت سے زیادہ مال ہو اس کو خرچ کر دو، یہ نصیحت کی گئی۔ پہلے تو ہے نا مال خرچ کریں تو کس پہ کر خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ جو پہلے ابھی بیان ہوا کہ مال کس پہ خرچ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، سٹیپ بائی سٹیپ، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر خرچ کرو۔ اب پھر سوال کر رہے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو، یہی اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور اب آج دیکھا جائے کہ ضرورت سے زیادہ ہمارے گھر میں کتنا سامان ہے، اس کو کیا ہمارا اتنے ہمارے اندر جو ہے ہمارا اتنا بڑا دل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ضرورت سے زائد مال ہے گھر کے اندر پڑا ہوا اس کو خرچ کر دیں، اور جتنا سوالات زیادہ کیے جائیں گے اسلام کے اندر اتنا ہی احکامات پھر سخت ہوتے جائیں گے، اس لیے زیادہ اس میں کوریدنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سوالات نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ پھر یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، کہ اور ان کا مال کھانے سے پرہیز کرو۔ ہاں اگر وہ تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں تو مال کو ملا لو ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی آپ نے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے اور احسان کرنا ہے ان پہ، اور یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی صورت ظلم نہ ہو۔ پھر مشرک عورتوں سے جو نکاح ہے اس کی ممانعت ہے، مومن غلام عورت آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ پھر خیز کے بارے میں کہ ان کے عورتوں کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں۔ نیکسٹ ہے کہ جو قسم کھا لیتے ہیں اس پر پھر اڑے رہتے ہیں، یعنی کوئی غلط قسم کھا لی اور اس پر اڑ گئے تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے ہمیں، اور پھر اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ ایک قسم تو وہ قسم ہے نا جو کہ ہماری ایک ہیبٹ بن جاتی ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو قسم کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ مؤاخذہ نہیں ہے۔ ہاں جو دل سے قسمیں کھائی جاتی ہیں، اللہ کی قسم یہ ایسا کروں گا میں یا وہ، تو اس پہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اور ہاں اگر کوئی غلط بات پر قسم کھا لی تو پھر اس کو آپ توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ نیکسٹ ہے بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم 4 ماہ تک، اس کے بعد یا تو طلاق یا رجوع۔ نیکسٹ پھر یہ طلاق کے جو متعلق احکامات ہیں اور ہدایات مزید دی جا رہی ہیں کہ طلاق دینے سے پہلے کی ہدایات: نصیحت، بستر الگ کرنا، ہلکی مار مارنا، دونوں طرف سے منصف مقرر کرنا۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ حکمت ہے، یہ جو سٹیپس ہیں کے ساتھ چلنا، اس کے اندر حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہمیں نظر آتی ہے، جو مطلب کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے، کوئی ایسا عمل کر کے جہنم کے رسید ہو جائے جہنم کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے، احسان کرتا ہے کہیں، اور انسان کا نا گھر بسانا چاہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کا گھر بس جائے۔ ایک عورت کے لیے کہ اس کو نصیحت کی جائے، پھر نیکسٹ ہے بستر الگ کیا جائے، مارا جائے، پھر دونوں طرف سے منصف مقرر کیے جائیں۔ آج کل جو دیکھا جائے کہ جو مرد ہیں وہ ان کا رویہ جاہلانہ ہے، وہ ایک دفعہ میں جی میری اس سے عورت سے نہیں بن رہی، میری بیوی سے نہیں بن رہی ہے، تو بس ایک ہی جو ان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ بس طلاق دے دو۔ جب نہیں بن رہی ہے تو یہی ہے، اللہ بھی یہ حکم دے رہا ہے قرآن کے اندر، طلاق دے دو۔ کیوں؟ وہ جہلیت ہے، دین کا نالج نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو آپ یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے نا تو عورت کے لیے بھی آسانی رہے گی، اور اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر عورت کو تلقین کی گئی ہے کہ مرد کی طرف سے کہ اس کو نصیحت کرے، بستر الگ، ہلکی مار، پھر دونوں طرف سے منصف مقرر کرے۔ مرد کے لیے، عورت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہا ہے عورت کو کہ وہ اپنا حق چھوڑ دے، صلح کر لے، صلح میں ہی بہتری ہے۔ جس وجہ سے وہ دیکھ رہی ہے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، گھر میں فساد ہو رہا ہے، اور بات جو وہ بڑھتی جا رہی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ اپنا حق چھوڑ دے اور صلح کر لے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صلح میں ہی بہتری ہے۔ یہ طلاق یافتہ عورت جو ہے وہ 3 حیض تک انتظار کرے دوسری شادی سے پہلے، اور اس دوران جو بھی حمل ٹھہرا ہو اس کو نہ چھپائے۔ طلاق یافتہ عورت جو ہے اس کے لیے جو عدت ہے اس کی وہ 3 حیض تک انتظار کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری شادی ہے۔ پھر اگر مطلب پریگننٹ ہے تو وہ اس چیز کو نہ چھپائے۔ حمل کے دوران طلاق دینے والا شوہر عورت کو واپس لے سکتا ہے۔ پہلے تیسری طلاق یا طلاق بائن موجود ہی نہ تھی، لیکن بعد میں اس کے مقرر ہونے کے بعد اب 1 یا 2 طلاق کے بعد تو پہلا شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق دینے کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ اس نے وضع حمل سے پہلے جو ہے وہ طلاق دی اور پتہ چل گیا کہ عورت پریگننٹ ہے، تو اس کی جو کیا کہتے ہیں عدت ہے وہ وضع جو حمل ہے، مطلب جب بچہ ہونے تک، وہ اس دوران اتنا لمبا ٹائم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس سے پہلے اگر رجوع کر سکتا ہے تو کر لے۔ پھر پہلے تیسری طلاق یا طلاق بائن موجود نہ تھی پہلے تو، لیکن بعد میں مقرر ہونے کے بعد 1 یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے بعد تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ہدایات ہیں وہ یہی چل رہی ہیں طلاق سے متعلق کہ 2 طلاقیں ہیں جن میں رجوع ممکن ہے۔ آخری طلاق دینے کی صورت میں جو عورت کو دے دیا اس سے واپس لینا جائز نہیں، جو دے دیا وہ دے دیا، اس سے واپس نہ لے۔ اگر لڑائی کا خطرہ ہو تو عورت مرضی سے کچھ دے دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ دینا چاہتی ہے تو دے دے، دیکھا جائے کہ ہاں یہاں پر معاملہ بگڑ رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو وہ مجبور ہے، عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے تو وہ دے دے، کچھ نہ کچھ دے دے۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں، الا یہ کہ عورت کی شادی کسی دوسری مرد سے ہو، پھر کسی وجہ سے اسے طلاق ہو، تب سابقہ شوہر کے لیے ممکن ہے کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ پھر 2 طلاقوں کے بعد یا تو اچھی طرح بسانا ہے بھلائی کے ساتھ، یا پھر الگ کر دو بھلائی کے ساتھ، اس کو عورت کو تنگ نہ کرو۔ دوسری عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر جو طلاق یافتہ عورت ہے وہ جو ہے 2 سال بچے کو دودھ پلائے، اور جو شوہر ہے سابقہ وہ عورت اور بچے کا خیال رکھے، نان نفقہ اور ان ضروریات کا خیال رکھے، ان کو پورا کرے۔ پھر بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہے، اس دوران نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے لیکن عقد نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن نکاح کا پیغام آپ بھیج سکتے ہیں لیکن نکاح نہیں کیا جا سکتا۔
آگے پھر مزید یہی آیات ہیں جن کے اندر طلاق سے متعلق ہے، پھر متعلق ہدایات ہیں۔ غیر مدخولہ کو طلاق دینے کے بعد بہتر یہی کہ اگر مہر دیا نہیں تھا تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دے، اگر مہر دیا تھا تو آدھا واپس لے لو، اگر عورت اپنی مرضی سے آدھا بھی واپس کر دے تو جائز ہے۔ یہ کچھ نا فقہی جو ہوتے ہیں نا مسئلے مسائل وہ ہیں، مطلب اگر ڈیٹیل میں کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ پھر جو ہے علماء سے وہ پوچھ سکتا ہے، مفتی حضرات علماء سے پوچھ سکتا ہے مسئلے مسائل طلاق سے متعلق۔ تقوی اختیار کرنے اور نمازوں کی حفاظت اور خصوصاً درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی حفاظت کرنے کی تلقین ہے۔ طلاق سے متعلق معاملات میں نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ان جذباتی لمحات میں نماز پڑھنے سے اللہ یاد رہے تو انسان ظلم کی روش پر نہیں چلے گا۔ یہ سارے احکامات یعنی بتائے جا رہے ہیں، پھر اس کے ایک دم سے یہاں پر جو ہے وہ نماز کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور جو طلاق سے متعلق احکامات ہیں اس کے اندر یہ نماز کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ نماز جو ہے اس کے تھرو ہمارے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، اور نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جو امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب تھا، جب امت مسلمہ افضل امت بنا دی گئی تو جو پہلا خطاب تھا اس کی پہلی جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہی دو جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ہمارے لیے نجات کا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے تھرو ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور خصوصاً آپ جب یہ گھر آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، خاوند بیوی کی ماں بن رہی ہے اور بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پورا خاندان ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو جس چیز پر اثر پڑتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہماری نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہوتی ہیں، نماز سے ہم دور ہٹتے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے مائنڈ میں وہی چیز چل رہی ہوتی ہے تو ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے، ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، ہم نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر جو نماز کی جو تلقین کی گئی ہے، اور پھر نماز عصر کی تلقین کی گئی ہے۔ باقی نمازیں بھی ان کی بھی امپورٹنس ہے، ظاہر ہے نماز تو کسی حالت میں ہم نے نہیں چھوڑنی ہے، کسی حالت میں معاف بھی نہیں ہے۔ تو عصر کی نماز یہ کہ وہ جلدی جلدی ٹائم جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے، تو اس ٹائم فوری فوری وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے جلدی۔ اور اس میں اس کے بارے میں ابھی میرے مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ حدیث بھی ہے اس کی فضیلت کے بارے میں نماز عصر کی، اور میں بھی اس دوران جو فرشتے ہیں ان کی چینجنگ ہوتی ہے، شفٹنگ ہوتی ہے۔ فجر کے ٹائم کا تو پتہ ہے اس ٹائم شفٹنگ ہوتی ہے، لیکن یہ والا جو ٹائم ہے اس میں بھی میں آپ کو نیکسٹ ٹائم مزید بتا دوں کہ اس ٹائم میں کوئی خاص جو ہے وہ اہمیت ہے اس ٹائم کی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو، نماز عصر کی۔ پھر ہر حالت میں نماز پڑھنا لازم ہے، اگر ایون کہ آپ کے تعاقب میں دشمن آپ کے تعاقب میں ہے، آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آپ اس دوران بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ چلتے چلتے نماز پڑھ لیں، اور جب امن ہو جائے تو نماز کو آپ لوٹا دیں۔ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو چکی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر خاوند بیویوں کے لیے کچھ اور وقت رہنے کی وصیت کر دیں تو بہتر ہے۔ یعنی جو بیوہ عورت ہے وہ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، تو اگر خاوند جو ہے وہ اس سے پہلے یعنی یہ وصیت کر دیں کہ یہ عورت یہاں پر رہے گی اور اتنا عرصہ رہے گی تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نیکسٹ جو آیات ہیں وہ لاسٹ آیات ہیں، جن میں وہ ہیں 243 سے 253 تک، جس میں جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔
اور ایک واقعہ سے بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک واقعہ لیا گیا ہے طالوت اور جالوت خمار کا، اور اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور ہمیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، جہاد کی ہمیں حکمتیں بتائی گئی ہیں، اور اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے جو یہاں پر بیان ہو میں کر دیتی ہوں کہ جو بنی اسرائیل تھے ان میں جو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے۔ ہارون علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون جو ہیں وہ نبی بنے، اور انہوں نے جو ہے وہ 12 حکومتیں قائم کی، اور وہ حکومتیں کمزور تھی اور زیادہ دیر تک نہ چل سکی، اور مقامی لوگ ان پر غالب آ گئے۔ ظاہر وہ لوگ ان پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اور ظلم و ستم بڑھ چکا تھا۔ اب یہ یوشع بن نون کے بعد جو اگلے لیڈر تھے، اگلے جو نبی تھے، وہ شمویل علیہ السلام تھے۔ اب یہ ایک غلامی کی انہوں نے جو قوم تھی وہ ایک غلامی کی زندگی بسر کری تھی، تو لیڈر جو تھے شمویل علیہ السلام تھے ان کے اوپر، اور انہوں نے مطالبہ کیا ان سے، شمویل علیہ السلام سے، کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر نہ کوئی لیڈر مقرر کر دیں۔ لیڈر تو وہ تھے، شمویل علیہ السلام تھے، لیکن وہ کچھ بڑی ایج کے تھے، تو ان نے جو ہے وہ یہ جو قوم تھی انہوں نے ان کو لیڈر ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ان نے شمویل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو وہ اپنے خیمے کے اندر دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وحی آئی اور اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خیمے کے باہر جو شخص ہے وہ جو ہے وہ لیڈر ہے آپ کا، وہ طالوت علیہ السلام تھے۔ اب جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اعتراض کیا اور انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو لیڈر نہیں مانتے، یہ تو چرواہے ہیں، لیکن فزیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرانگ بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اور نشانی ہمارے پاس لے کر آئیں، تب ہم ان کو نبی مانیں گے، اپنا لیڈر مانیں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے تابوت سکینہ ان کے پاس آ گیا، جو کہ ایک جنگ کے دوران ان سے چھن گیا تھا، جو اس کو تابوت کو مقدس سمجھتے تھے وہ ان سے چھن گیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تھرو وہ ان کے پاس آ گیا۔ وہ جہاں پر جس جگہ پڑا ہوا تھا وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو انہوں نے بیل گاڑی کے ذریعے اس کو پش کیا اور وہ پہنچ گیا ان کے پاس، تابوت سکینہ، وہ جس کو وہ بہت مقدس سمجھتے تھے۔ اب جو یہ لیڈر تھے طالوت علیہ السلام، تو انہوں نے قوم کو کہا کہ اب جو ہے وہ آپ نے جہاد کرنا ہے، جس کی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جہاد ہم نے کرنا ہے کیونکہ ظلم و ستم بہت بڑھ چکا ہے، ہم نے جہاد کرنا ہے، تو اب حکم آ گیا جہاد کا، جہاد کرنا ہے۔ تو اس ٹائم بہت سے جو لوگ وہ قوم والے تھے انہوں نے انکار کر دیا، تھوڑے سے لوگ تھے جو ان کے پاس آئے، ساتھ رہی۔ پھر جب جہاد کے لیے یہ نکلے اہل ایمان، تو یہ مٹھی بھر اہل ایمان تھے، اور جو مخالف قوم تھی وہ ان کا جو لیڈر تھا وہ جالوت تھا۔ تو انہوں نے جب وہ مقام اب آمنے سامنے ہوئی یہ دونوں فوجیں، تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم پہ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمارے قدم کو جما دے اور ہمیں جو کافر قوم ہے اس پر غالب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور پھر جو داؤد علیہ السلام ہیں ان کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا۔ نے جالوت کو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، اور یہ اس ٹائم ٹین ایج تھے داؤد علیہ السلام، تو یہ مطلب ایک چیز جو تھی اس کے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے یہ جو تھا جالوت یہ پورا کورڈ تھا، صرف ایک اس کی آنکھ تھی جو کہ اوپن تھی، اس آنکھ میں وہ پتھر جب انہوں نے مارا تو وہ
جو ہے وہ اس کی وجہ سے جالوت جو ہے وہ گر گیا اور بغیر فائٹنگ کے یہ ان کو فتح حاصل ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ جہاد کی اینڈ پہ اللہ تعالیٰ جہاد کی حکمت بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کس لیے ہے. جہاد کی حکمت بتا رہا ہے کہ یہ کس لیے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ باطل نظام کو تبدیل نہ کرتا رہے جہاد کے ذریعے سے تو دنیا میں فساد پھیل جائے اور تاکہ جہاد کے ذریعے سے برے لوگوں کو دفع کیا جا سکے. اس لیے ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ جہاد کا حکم جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے, ہم خواتین کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے جو مرد ہیں ان کو سپورٹ کریں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے, اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے. ہم اپنے جو حامند ہیں ان کو ہم تیار کریں اس کے لیے. تو عورت کی سپورٹ ہوگی تو مرد بہت آگے جائے گا اور یہ جو گھر ہے وہ اس میں ایک سکون رہے گا, اطمینان رہے گا. اگر عورت سپورٹ کرے گی مرد کو تو ایک دیندار جو عورت ہے وہ بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی اور ہم ان کو بھی تیار کرے گی تاکہ جو کفر کا نظام ہے وہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے. وہ اگر یہ ہماری سوچ ہو, یہ ہمارے مائنڈ میں ہو کہ جو کفر کا نظام ہے وہ تو ختم ہونا ہی نہیں ہے, میں تو ایک میرا گھرانہ ہے, ایک میرا مرد ہے, تو وہ کیسے اس نظام کو مطلب ختم کر سکتا ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہماری کوشش کو پسند کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس انسان نے کتنی ایفرٹ. تو ہم اس کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ضرور جو جہاں تک ہماری سپورٹ ہو سکتی ہے ہم سپورٹ کریں. آج کی کلاس یہاں تک کی تھی. جزاک اللہ خیر. آپ کے سوالات لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تو یہ بات ہمارے پاس ایگزیکٹلی الحمدللہ 15 منٹس ہیں. آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہیں آپ زوم چیٹ پہ یا ہینڈ ریز کر کے مائکروفون انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اینی کوشچنس؟ طیبہ آپ میرا ایک سوال ہے آج جی متعلق جی جو حج کے مناسک میں ڈسکس ہوا تھا, یہ جی. بڑا شیطان ابلیس ہوتا ہے, از دیٹ ٹرو؟ بڑا شیطان بڑے شیطان کو آپ نے جو کنکریاں ابلیس, ماری, جی وہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا وہی تھا. اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں؟ ہاں, شیطانوں کا باپ وہی ہے. اچھا, اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ میں سے کسی اور کا کوئی سوال ہے تو پلیز ضرور پوچھ سکتے ہیں. امرین زاہد, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ نے اپنا مائکروفون انمیوٹ کیا ہوا ہے. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ درمیانی نمازوں کی حفاظت کے سلسلے میں تو عصر کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے, تو کیا یہ روایت بھی موجود ہے کہ درمیانی نماز میں نماز فجر کو بھی شامل کیا گیا ہے, جیسے اسلامی جو دن ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اگلی تاریخ مغرب کے وقت, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز اور اس حساب سے فجر کی نماز جو ہے وہ درمیانی نماز میں آئی, تو کیا یہ بھی درست ہے؟ یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ نماز عصر کا ہو رہا ہے. قرآن کے اندر یہ جو آیت ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو, وہ نماز عصر ہے, کیونکہ وہ اس کے آگے بھی اور پیچھے بھی دو نمازیں آ رہی ہیں اور درمیان کی نماز وہی بن رہی ہے نماز عصر, جہاں تک میرے علم میں ہے. نیکسٹ. فجر کی نماز پہلی نماز ہوتی ہے نا مسلمان کے لیے جی جی, ایک دن؟ ٹھیک ہے. پہلی ظہر, دوسری تو پھر عصر, تیسری آگے چوتھی اور ہاں پانچویں ہاں جی, پانچویں ہاں جی. درمیان کی. حالانکہ
ہاں جی ہاں جی، جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا دن اگلا دن جو ہے وہ مغرب کے بعد مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے نا؟ اسلامی تاریخ کے مطابق. ہاں ٹھیک ہے، اوکے. لیکن ہماری پہلی نماز فجر ہوتی ہے، ٹھیک جی ہے. طیبہ آپ ایک اور میرا سوال ہے. جی یہ جو زیادہ راہ ہے تقوی کی، جی. حج کی بہترین زیادہ راہ تقوی ہے، ہاں طیبہ جی. آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہم زیادہ راہ وہ ہوتا ہے نا، لائک دا تھنگس دیٹ جو ہم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ٹریول کرنے ہو، یہی ہے نا؟ زیادہ ہاں وہ ہمیں فزیکلی ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہماری اچھا، جسم کے لیے، جسمانی ضروریات کے لیے وہ چیزیں ہوتی ہیں. جو جب ہمارے اندر ذرا جسم ہے، ساتھ ہمارے اندر روح بھی ہے. روح کو تو تقویٰ چاہیے، روح تو تقویٰ کی بیس پہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ سب سے اچھا زیادہ راہ تقوی ہے، جی اس کا اس کا پریکٹیکل مظہر کیا ہوگا؟ اگر ذرا سا شیئر کر دیں کہ لائک ہم اللہ کا ڈر ہمیں اگر ساتھ لے کے جائیں تو what will وہ دیکھیں. پریکٹیکلی کیسے ہوگا؟ جی کیا how will it show itself؟ جی جی یہ جو سامان ہے وہ آپ دیکھیں، جو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں سامان پہ جو ٹریول کے لیے چاہیے آپ کو، اس پہ. اور جو فوکس اس چیز پہ ہوگا ہمارا، تو پھر ہمارے اندر تو تقویٰ ہوگا ہی نہیں. تو ہم حج کو کے مناسک اور حج کے فرائض کیسے پورے کر سکیں گے؟ اور وہ تو اسی طرح ہی ہے نا کہ ہم وہاں جائیں، حج کر کے واپس آ جائیں. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے، اپنے گناہ بخشوا کے آ گئے ہیں، اور پھر اب آ کے ادھر گناہ کریں گے اور پھر دوبارہ پھر حج کریں گے، پھر معافی کا سلسلہ سے چلتا رہے گا. اور تقویٰ کا آپ پوچھ رہی ہیں کہ تقویٰ وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ، یہ ابھی ہم نے حدیث بھی شروع میں جو پہلی سلائیڈ میں بیان کی کہ بےہودہ بات، گفتگو، فسق و فجور، گناہ کے کاموں سے باز رہنا ہے. تو ہمارے اندر تقویٰ ہوگا. تقویٰ مین کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا نہیں ہے، فالو کرنا ہے ہر جگہ پہ. جس جگہ پہ بھی ہم ہیں وہاں پر ہم نے اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، جس جگہ پہ بھی ہیں اور جس حالت میں ہیں. تو یہ بہترین زیادہ راہ یہی ہے، تقویٰ ہی ہے. ساز و سامان بہترین یہی ہے. اگر سمجھ ہم اس چیز پہ غور کریں، جو قرآن کی پہلی آیت جب سورہ بقرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقیوں کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے. پھر ظاہر ہے کتاب آگے جب کھلتی جاتی ہے، نیکسٹ پیج سے نیکسٹ پیج، کتنے پیجز ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنی صورتیں ہیں. جب شروع سے ہی ہمارا جو ہے نا وہ ہم تقویٰ کی روش پہ نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے پھر قرآن بھی سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. بالکل سمجھ جی. آئی ہم ہوپ لوگ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. بالکل، بس جزاک اللہ خیر. یہ جس طرح آپ نے یہ فرمایا نا کہ اور یہ بات بھی سچ ہے، آٹومیٹیکلی جب ہم باہر کہیں جاتے ہیں ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا جو فزیکل سروائیول ہے اس کی چیزیں موجود ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ یہاں فرمایا ہے کہ اس پہ فوکس نہ کرو، تم نے اس ٹرپ کے لیے تم نے تقویٰ پہ فوکس کرنا جی کہ وہ ساتھ لے کے جاؤ. سمجھ گئے؟ جزاک اللہ خیر. اور جو صحابہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، صحابہ نے ان کے حج کیا، تو کیا وہ اس چیز کی فکر کرتے تھے کہ ہمارے پاس سامان پورا ہونا چاہیے سفر کے لیے؟ وہ تو ان کی تو پیدل مارچ ہوتی تھی، کہاں سے کہاں کا سبحان سفر، اللہ، سبحان، بالکل صحیح بات، سبحان اللہ. کہاں سے کہاں ہوتا تھا سفر. اور اگر آپ نوٹ کریں ایکسپیرینس سے بھی، جو جب آپ وہاں جاتے ہیں نا، اسپیشلی جیسے رمضان میں عمرہ کے لیے بھی جب جاتے ہیں آپ، صرف حج کے لیے نہیں، تو جی کہیں نہ کہیں سے آپ جیسے اذان ہو رہی ہے، آپ لیٹ ہو گئے، کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی اور فیملی بیٹھی ہوگی، آپ کو کھانا دے دے گی، آپ کا کہیں نہ کہیں سے یہ جو بیسک نیڈز ہیں بالکل. وہ میٹ ہو جاتی ہیں. ہاں جی بالکل پوری ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ وہاں پر جہاں آپ سبحان جا رہے ہیں وہاں پہ تو وہ مہمان خانہ ہے، وہ اللہ مدینہ اکبر، بھی اور مکہ بھی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بار پھر ادھر اپنے گھر میں دعوت دیں، مہمان. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ بات ہے. ہمارے جی پاس 8 منٹ رہ گئے ہیں. کسی اور کا سوال ہے؟ 2 منٹ دیکھ لیتے ہیں، اگر کسی کا نہیں ہے پھر طیبہ بھی آپ کلاس کا اختتام کر سکتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
اینی کوشچن آپ لکھ کے بھیج سکتی ہیں, آپ وائس سوری مائکروفون انمیوٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی, مسفرہ افضال, آپ اپنے مائکروفون کو انمیوٹ کیجیے, پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حج کے لیے جاتا ہے اور راستے میں کوئی اس کا مال لوٹ لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا حکم ہے؟ ہاں جی. اس کے بارے میں مال لوٹ لیا جاتا ہے, اس سے میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا ہے ابھی. میرے خیال سے سچ قرآن میں کوئی چیز اس طرح مینشن تو نہیں ہے کہ اس اگر طرح راستے نہیں میں ہے کوئی. وہ اس دوران تھا میرے خیال میں, وہ ہے مینشن کے قرآن کے اندر کہ راستے میں یہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے نا مسلمانوں کی, یعنی حج کے لیے کوئی جا رہا ہے تو وہ لوٹ لیے جاتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں احکامات دے رہا ہے کہ جیسے جو قربانی کا جانور ہے وہ آپ وہاں پہ ذبح کر لیں یا پھر آگے جا کے کر لیں, کچھ اس طرح سے ہے حکم قرآن کے اندر. چلیں آپ ایسا کریں, مسفرہ اس سوال کو اگر ٹائپ کر کے واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں تو میں طیبہ آپ کو فارورڈ کر دوں گی, وہ ریسرچ کر کے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب موصول کروا دیں گی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. وہی ہے کہ نوشین ظفر, آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ اپنا سوال پوچھ سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے بزرگ مطلب حج کرنا ہم سب پہ فرض ہے, اللہ کا حکم ہے, تو جیسے ہمارے بزرگ بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے یا پھر جان کر یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے حج نہیں کر سکے, دنیا سے چلے گئے ہیں, تو ان کے لیے اللہ کا کیا حکم ہے, مطلب ان کا کیا ہوگا, مطلب فرض ایک چیز ہم نے نہیں کی ہے جیسے, تو اس کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم ان کے لیے والدین کے لیے حج کریں یا کچھ ایسا؟ ویسے ہی تو ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے, حج کر سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لیے. کیونکہ بہت ہاں سارے دیکھیں دنیا میں لوگ ایسے ہیں نا جو نئی استطاعت رکھتے ہو اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں حسرت لے کر دل میں کہ ہمیں حج کرنا ہے, وہ تو لیکن ٹھیک ہے, نہیں کر پاتے. استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس, استطاعت نہیں ہے تو پھر پوچھ بھی نہیں ہوگی ظاہر ہے, وہ تو حدیث اس بارے میں ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہے تو پھر بھی آپ نہ کریں تو پھر یا پھر یہودی مرے یا نصرانی. تو ہاں یہی جو استطاعت کہ نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں جو استطاعت ہے تو نہیں کرتا انسان. مطلب اگر ہے اور ہم نہیں کر رہے پھر بھی کہ پیسے ہیں سب ہے لیکن نہیں جا رہے, تو پھر ہمارے لیے یہ کچھ حکم ہوگی ہوگا. ہمارے تو آخرت میں. اوکے, جزاک اللہ. وہی ہے کہ We have 5 minutes left. کسی اور کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک اور منٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آتا ہے سوال تو لے لیتے ہیں, ورنہ پھر ہم طیبہ کی کلاس کا ٹھیک ہے. اختتام کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھا تھا کہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کوشچن پوچھا تھا اس کا آنسر نہیں کیا گیا, تو وہ ابھی اس لیکچر میں ہوگا یا نیکسٹ لیکچر میں؟ اس لیکچر میں بھی ہو سکتا ہے. مدیحہ کو آپ جی نے میں نے میسج بھی, گروپ میں سینڈ کیا تھا. چلیں ٹھیک ہے, وہ میں انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں اس کوشچن کو بھی آپ کے, اور انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا اس کا. آپ کا ہے یہاں پر سوال لکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کا ادھر بھیج دیا جائے گا. اوکے انشاءاللہ. جزاک اللہ. Three minutes left. اگر کسی کا سوال نہیں تو پھر انشاءاللہ طیبہ آپ کلاس کو اس کے اختتام پہ لا سکتے ہیں. میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.